मैं एक जांबाज सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया एक अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ, लेकिन पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताख़िर मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हैफल पर हमला करने के बाद उसके बच जाने की सूरत में हम सब की मौत यकीनी थी। ऐसी सूरत में वो अपने पूरे वसाइल के साथ हम पर हमलावर होता, इसलिए हमने अपने साथ रिवॉल्वर और राइफलों के अलावा 12 दस्ती बम भी ले जाने का फैसला किया। हमारे लिए हैफल पर यह हमला जिंदगी और मौत की जंग थी, इसलिए हमने भी अपने सारे मुहैया वसाइल से काम लेना था। ये फैसला हो गया तो जेसीओ और रजी को मैंने 2 गाड़ियों के पेट्रोल टैंक्स फुल कराने और इंजनों की चेकिंग करने का कहा। हम रात को जल्द ही सो गए। 3:30 बजे सुबह माहा और सपना ने हमारे लिए नाश्ता तैयार किया और ठीक 4 बजे हम सबको अलविदा कहते हुए यम्बू की तरफ रवाना हो गए। मेरे साथ कैसर और मुजम्मिल के साथ इमरान था। हमने आपस में ये भी तय किया था कि सफ़र के दौरान या यम्बू पहुंचकर किसी भी वजह से अगर हम चारों में से सिर्फ एक साथी ही हैफल को ख़त्म करने के काबिल रह जाए तो वो बाकी साथियों को अपने हाल पर छोड़कर हैफल को ख़त्म करने की कोशिश करे। ताज़ा दम रहने के लिए हम 100 किलोमीटर सफ़र के बाद ड्राइविंग सीट दूसरे साथी के हवाले करते। ठीक 7:45 बजे हमारी गाड़ियां यम्बू शहर की उस सड़क पर पहुंच गईं जिसकी एक लेन में हैफल और उसका साथी रहता था। सऊदी अरब में मामूल की जिंदगी दिन के 11 बजे शुरू होती है। सुबह के 8 बजे उस सड़क पर हू का आलम था और हैफल के रिहायशी फ्लैट की लेन में भी सिर्फ मकीनों की गाड़ियां खड़ी थी। हमने अपनी गाड़ियां मेन रोड पर ही लेन के करीब पार्क की और अपनी कमीज पतलूनों से बाहर निकालकर पतलूनों की बेल्ट्स में रिवॉल्वर फंसाए और 3-3 दस्ती बम पतलूनों की और कमीजों की जेबों में रखे और हैफल के फ्लैट की तरफ चल पड़े। ये दोनों फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर थे और उनकी सीढ़ियों पर जाने के लिए दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे के साथ इंटरकॉम लगा हुआ था। ये बंद दरवाजा और उसके आगे नामालूम कितने बंद दरवाजे होंगे जिनमें से गुजरकर हम हैफल और फिर उसके साथी तक पहुंच सकते थे। मुजम्मिल ने कहा कि हम बैक वक्त रिवॉल्वरों के फायर करके ये बंद दरवाज़ा खोल सकते हैं, लेकिन मैंने फ़ौरन ही इस तजवीज़ को रद्द कर दिया क्योंकि फायरों की आवाज़ से न सिर्फ इर्द गिर्द के मकीन चौंक पड़ते बल्कि हैफल और उसका साथी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ और मुकाबले के लिए तैयार हो जाते। सामने से पहले फ्लोर तक जाने का कोई रास्ता न पाकर हम चंद घर छोड़कर एक तंग गली से गुजरकर इस बिल्डिंग की पुश्त पर आ गए। ये पानी के हुसूल और इखराज के पाइप लगे हुए थे और हैफल के फ्लैट की एक खिड़की खुली हुई थी। कैसर फुर्तीला और तेज था और इमरान फौज में एसएसजी की ट्रेनिंग ले चुका था। ये दोनों बंदरों की तरह खिड़की के करीब वाले पाइप पर तेजी से चढ़े। पहले कैसर खिड़की के अंदर कूदा और फिर इमरान। मैं और मुजम्मिल नीचे खड़े बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने मुजम्मिल को फ्लैट के सामने वाली लेन में भेजा कि शायद उधर से वो दरवाज़ा खोलकर हमारा सीढ़ियों से चढ़ना मुमकिन बना सकें। 10-12 मिनट इंतजार के बाद जब मैं मुजम्मिल की तरफ जाने और रिवॉल्वरों से दरवाज़ा खोलने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गया तो कैसर ने खिड़की से इशारा करके मुझे कहा कि फ्लैट के सामने की तरफ आ जाऊं। मैं भागते हुए वहां पहुंचा तो कैसर ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और मैं और मुजम्मिल सीढ़ियां चढ़ते हुए कैसर की रहनुमाई में एक कमरे में पहुंचे। ये बेडरूम था और हैफल अपने पलंग पर सर पर एक हाथ रखे नीम दराज था और उसके दूसरे बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थी। हैफल की आंखें हैरत और खौफ से फटी हुई थीं। उसे अपना अंजाम सामने साफ दिखाई दे रहा था। वो बखूबी समझ चुका था कि हम उससे मज़ाकरात करने नहीं आए। इमरान उसके सरहाने खड़ा था और उसके रिवॉल्वर की नाल उसके सर को छू रही थी। मैंने हैफल को कहा कि तुम समझ ही गए होगे कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। तुम्हारा हमारे हाथ मरना तो एक मुसल्लमा अमर है, लेकिन ये तुम पर मुनहसर है कि तुम अपनी मौत को आसान बना लो या इंतहाई तकलीफ दे। आसान मौत के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि अपने साथी को जो तुमसे जुड़वा फ्लैट में रहता है यहाँ बुलवा लो या हमें उस दरवाजे का पता दो जो दोनों फ्लैटों के दरमियान है। हम खुद ये दरवाज़ा बड़ी आसानी से तलाश कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम होशो हवास में अपने जिस्म की खाल उतरते देखो। मेरे इशारे पर कैसर ने अपना रामपुरी चाकू निकाला और हैफल की तरफ बढ़ा। वो बोला कि नहीं ऐसा न करना, मुझे गोली मार कर हलाक कर दो। मैं मोसाद का जासूस हूँ और जब मैंने मोसाद में शमूलियत इख्तियार की थी उस वक्त से मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मौत तबई नहीं होगी। मेरा असल नाम लेते हुए हैफल ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि मुझे तुम्हारे मुताल्लिक एक बात का इल्म है। जेनी भी हमें छोड़कर तुम्हारे साथ शामिल हो गई है, लेकिन उसकी और तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जिंदगी भी खत्म होने वाली है। मैंने हेडक्वार्टर्स को कल ही हमारे 8 एजेंटों की जिद्दा में तुम्हारे हाथों हलाकत का बता दिया है।
میں تم سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، لیکن بحیثیت انسان کے اور تمہارے ہم پیشہ ہونے کے ناطے تم سے صرف التجا کرتا ہوں کہ مجھے آسان موت دو۔ مرتے وقت میں اپنے وطن اور اپنی قوم سے غداری نہیں کر سکتا، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میرے ساتھی ایجنٹ تک یقیناً پہنچ جاؤ گے، میں تمہیں درمیانی دروازے کا نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر حیفل نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ آواز میں اپنے مذہبی دعائیہ کلمات پڑھنے لگا۔ حیفل کو ہم نے زندہ تو ہرگز نہیں چھوڑنا تھا، لیکن میں اس کی وطن پرستی اور اپنی قوم سے وفاداری سے بڑا متاثر ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اسے چند لمحوں میں ہلاک کر دیں گے۔ اس نے اپنے وطن اور قوم کے لیے جس جذبے کا اظہار کیا تھا اس سے ہم سب خاصے متاثر تھے۔ حیفل منہ ہی منہ میں دعائیہ کلمات دہرا رہا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ ہمارے پاس اسے ختم کرنے کے لیے ریوالور اور قیصر کا رام پوری چاقو تھا۔ ریوالور چلنے کی آواز سے نہ صرف اڑوس پڑوس والے چونک پڑتے بلکہ اس کا ساتھی بھی ہوشیار ہو جاتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ قیصر کو ہی اسے ختم کرنے کا کہوں۔ یک حیفل نے آنکھیں کھولیں اور بولا کہ میں مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ مجھے اجازت دو گے؟ حیفل بیڈ پر نیم تراز تھا، اس کا بایاں بازو زخمی تھا۔ میں نے اسے تسبیح پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس نے تسبیح اٹھانے کے لیے دایاں بازو سر سے اٹھا کر بائیں جانب بیڈ کے ساتھ جڑے سائیڈ ٹیبل پر رکھی تسبیح اٹھانے کے بجائے اپنا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھایا۔ میں جو اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا اس کی چالاکی کو فوراً سمجھ گیا اور عقاب کی طرح جھپٹ کر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے جائے اسے دوسری جانب دھکیل کر تکیے کے نیچے سے پسٹل اٹھا لیا۔ یہ ویمبلے اینڈ اسکاٹ کا 32 بور کا پسٹل تھا اور اس کی نال کے ساتھ سائلنسر لگا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میرے ساتھی ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ میں نے حیفل کے سینے پر اس کے پسٹل کی 2 گولیاں داغ دیں۔ گولیاں یقیناً اس کے دل پر لگی تھیں۔ اس کا جسم صرف ایک بار بیڈ پر اچھلا اور وہ ختم ہو گیا۔ حیفل نے ہماری مشکل خود ہی آسان کر دی تھی۔ اس نے تو آخری وقت بھی اپنی چالاکی سے آخری عبادت کرنے کا جھانسہ دے کر ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم اس کے وار سے بچ گئے۔ سائلنسر لگے پسٹل سے گولیاں چلنے کی آواز بہت ہلکی تھی۔ یہ یقین کرنے کے بعد کہ وہ ختم ہو چکا ہے، مزمل نے اس کے بے جان جسم پر چادر ڈال دی، لیکن اس سے پہلے اس کی مخصوص انگوٹھی اتار لی۔ بیڈ روم اور دوسرے کمروں کی تلاشی لینے پر ہمیں کئی ڈائریاں، موساد کا کارڈ، 3 عدد ہینڈ گرینیڈز، 2 آٹومیٹک رائفلیں، 8 پسٹل اور سینکڑوں کی تعداد میں گولیاں ملی۔ ٹرانسمیٹر ہمیں کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ٹرانسمیٹر یقیناً اسی فلیٹ میں کہیں چھپا رکھا ہے، ہم اسے بعد میں تلاش کریں گے۔ پہلے 7 والے فلیٹ میں حیفل کے ساتھی سے نمٹ لیں۔ اس فلیٹ کے چاروں کمروں میں کوئی ایسا دروازہ نہ تھا جو دوسرے فلیٹ کے لیے ہو۔ سارے کمروں کو اچھی طرح دیکھ کر ہم دوبارہ حیفل کے بیڈ روم میں آ گئے۔ اس بیڈ روم کے اٹیچ باتھ روم کی ایک دیوار دوسری دیواروں سے کچھ مختلف محسوس ہوئی۔ وہ دیوار یقیناً دوسری دیوار سے ملتی تھی۔ وہاں صابن وغیرہ رکھنے کے لیے دیوار کے اندر ایک تاقچہ تھا جس میں شیمپو وغیرہ پڑے تھے۔ میں نے اس تاقچے کو خالی کیا تو دیوار سے جڑا ایک کنڈا دکھائی دیا۔ میں نے کنڈے کو اندر کی طرف دبایا تو ٹائل لگی دیوار سلائیڈنگ دروازے کی طرح اس دیوار کے بقیہ حصے کے اندر چلی گئی اور چھوٹے دروازے جتنا خلا بن گیا۔ ہم ایک ایک کر کے اس خلا میں سے گزرتے ہوئے دوسرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور دبے پاؤں چلتے ہوئے 2 کمروں کو چھوڑ کر جب تیسرے کمرے میں داخل ہونے لگے تو عمران جو سب سے آگے تھا دائیں جانب بنے کچن میں بھاگ کر داخل ہوا۔ وہاں ایک جوان تھائی یا فلپائنی لڑکی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کی چیخ نکلے عمران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے کچن سے باہر ہمارے پاس لے آیا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے لڑکی کو اٹھا رکھا تھا، اس کا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر اسے چیخنے سے روکے ہوئے تھا۔ لڑکی خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ قیصر نے اپنا چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھا اور اشارے سے کہا کہ اگر اس نے اب ذرا بھی حرکت کی یا منہ سے آواز نکالی تو چاقو سے اس کا گلا۔ گردن پر چاقو کی تیز دھار محسوس ہوتے ہی لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے ہاں کہا اور عمران نے اسے فرش پر کھڑا کر دیا۔ اب قیصر اس کے منہ پر ہاتھ اور گردن پر چاقو رکھے اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ عمران اور مزمل نے اپنے ریوالور اور میں نے حیفل کا پسٹل ہاتھ میں پکڑے بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ وہاں بیڈ پر ایک آدمی کروٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ سے ٹہوکا دیا تو اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا کہ ڈارلنگ میں کچھ دیر اور نیند کر لوں، تم ناشتہ بناؤ۔ میں نے سن کر پسٹل کی نال اس کی گال پر رکھی اور کہا کہ ناشتہ بعد میں کر لینا، پہلے ہماری بات سنو۔ مردانہ آواز سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کوئی شے بھی پہن نہیں رکھی تھی اور چادر سے جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ ہم تینوں اپنے اسلحے سے اسے کور کیے ہوئے تھے اور لڑکی کی گردن سے قیصر کا چاقو لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بالکل خاموش رہے
اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ لے۔ اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ ہمارے پاس پوچھ گچھ کا وقت نہیں تھا، لہٰذا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی میں نے پسٹل کی 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ گولیاں لگتے ہی اس نے چیخ ماری اور بستر پر گر گیا۔ بدقسمتی سے ہم اس لڑکی کو بھی زندہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں نے قیصر کو کہا کہ اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دے۔ لڑکی کو اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بستر پر گرتے ہوئے وہ بولی کہ مجھے مت مارنا، میں اسپتال میں کام کرتی ہوں۔ یہ الفاظ ابھی پوری طرح سے ادا نہ کر سکی تھی کہ میں نے اسے بھی 2 گولیاں مار کر ٹھنڈا کر دیا۔ اس شخص کے تکیے کے نیچے سے بھی ایک سائلنسر والا پسٹل نکلا، اور جب ہم نے اس کے فلیٹ کی تلاشی لی تو ایک کپڑوں کی الماری کھولنے پر اس کے اندر فٹ کیا ہوا بڑا ٹرانسمیٹر ملا۔ اس ٹرانسمیٹر کو ہم نے توڑ کر ناکارہ کر دیا۔ اس کے سامان میں بھی ڈھیر سارے کاغذات، خفیہ تحریر لکھنے کے کیمیکلز، 3 رائفلیں، 5 ریوالور اور ڈھیروں گولیاں ملی۔ ساتھیوں کی مدد سے میں نے 3 سوٹ کیسوں میں دونوں فلیٹوں سے ملنے والا اسلحہ اور چوتھے سوٹ کیس میں ان دونوں کے فلیٹوں سے ملنے والے کاغذات، ڈائریاں اور ان کے امریکن پاسپورٹ اور اقامے اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ رکھے۔ ہمارا کام پورا ہو چکا تھا۔ ایک سوٹ کیس اٹھائے ہم سیڑھیوں کے راستے نیچے لین میں آئے۔ لین میں اس وقت اکا دکا لوگ دکھائی دیے جو اپنی گاڑیاں صاف کر رہے تھے۔ اپنے چہروں کو ہر ممکن حد تک چھپاتے ہوئے ہم مین روڈ پر اپنی گاڑیوں تک پہنچے اور 4 سوٹ کیس دونوں گاڑیوں کی ڈگیوں میں رکھ کر جدہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ زیر تعمیر انڈسٹریل ایریا سے گزرنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ آئی۔ وہاں گاڑیوں کی رفتار کم کر کے اور ایمرجنسی لائٹس جلا کر گزرنا پڑتا ہے۔ وہیں پر ایک چھوٹی کینٹین بھی ہے۔ ہم نے دور سے دیکھا کہ اس چیک پوسٹ پر معمول کے خلاف پولیس والے ہر گاڑی کو روک کر کاغذات وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ میں اگلی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بجائے چیک پوسٹ پر جانے کے میں نے اپنی گاڑی چیک پوسٹ سے ملکہ کینٹین پر روکی اور قیصر اور میں گاڑی سے باہر نکل کر کینٹین کی طرف بڑھے۔ عمران اور مزمل بھی اپنی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے روک کر کینٹین میں آ گئے۔ وہاں پر ہم نے کولڈ ڈرنکس اور ڈبل روٹی اور مکھن سے ناشتہ کیا۔ یہ سب میں نے چیک پوسٹ پر کھڑے پولیس والوں پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ پولیس والے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ آدھ گھنٹے کے بعد ہم کینٹین سے باہر نکلے اور گاڑیاں سٹارٹ کر کے چیک پوسٹ کے بیریئر پر بجائے گاڑیاں دھیمی کرنے کے رک گئے۔ کینٹین پر سگریٹ نہیں تھے۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر ان میں سے سینئر پولیس والے سے کہا کہ خان، کینٹین میں سگریٹ نہیں ہے اور مجھے بہت طلب ہو رہی ہے، کیا وہ ایک سگریٹ مجھے دے سکتا ہے؟ میں نے یہ ساری بات انگریزی میں عربی کے 2-3 الفاظ شامل کر کے کہی تھی۔ اس پولیس والے نے اپنی سگریٹ کی ڈبیا میں سے 2 سگریٹ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جدہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر 2-3 دکانیں ہیں جو تمہارے وہاں پہنچنے تک کھل جائیں گی، وہاں سے تمہیں سگریٹ مل سکتے ہیں۔ میں نے انہیں شکریہ کہا اور پولیس والے سے ہاتھ ملایا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ اس پولیس والے نے ہاتھ کے اشارے سے بیریئر پر کھڑے پولیس والے کو کہا کہ ہمیں جانے دے اور ہم بغیر چیکنگ اور کاغذات دکھانے کے چیک پوسٹ سے گزر آئے۔ تقریباً 12:30 بجے ہم جدہ پہنچے۔ ہمارے ساتھی بڑی بے چینی سے ہماری راہ دیکھ رہے تھے۔ ہم نے انہیں آج کی ساری کارروائی بتائی۔ ماہا ہمارے لیے سب سے زیادہ پریشان تھی۔ یہ سن کر کہ حیفل اور اس کے ساتھی کو ہم نے جہنم واصل کر دیا ہے، خوشی اور اطمینان سے اس کے چہرے پر چھائی مایوسی ختم ہو گئی اور وہ تازہ پھول کی طرح کھل اٹھی۔ میں نے سائلنسر والا ایک پستول اسے دیا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہ نہیں بتایا کہ حیفل نے مرنے سے پہلے ہمیں کہا تھا کہ موساد کے ہیڈ کوارٹرز میں اس نے وائرلیس پر پیغام بھیج دیا تھا کہ 8 اسرائیلی ایجنٹوں کو ہم نے جدہ میں ہلاک کر دیا ہے۔ ماہا موساد کے لمبے ہاتھوں سے بخوبی واقف تھی اور یہ بات جاننے کے بعد اس کا خوف اور بے چینی مزید بڑھ جاتی۔ اپنے طور پر میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اب ہمیں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ ہر ساتھی اپنے پاس ہر وقت لوڈڈ اسلحہ رکھے اور کوئی ساتھی بھی باہر اکیلا ہرگز نہ جائے۔ اب جدہ میں ہم ہز رائل ہائنس سے ملاقات کے انتظار میں تھے۔ پروگرام کے مطابق اس ملاقات کے بعد ہمیں ایران جانے کے لیے پہلے کراچی اور پھر وہاں سے ایران ایئر کے جہاز پر تہران جانا تھا۔ حیفل سے بہت مختصر گفتگو کے دوران مجھے اسرائیلیوں کی حب الوطنی، اپنے مشن سے مکمل لگاؤ کے علاوہ ان کی چالاکی دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے 4 سالہ بیٹے کو ایک اونچی دیوار پر بٹھا کر اسے کہا کہ وہ نیچے کودے اور وہ اسے اپنے بازو سے تھام لے گا۔ بیٹا دیوار سے کودنے میں جھجکتا رہا، لیکن باپ کے بے حد یقین دلانے کے بعد کہ وہ اسے تھام لے گا اور اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچے گی، بیٹا بالآخر دل کھڑا کر کے دیوار سے کود پڑا۔ باپ نے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیے اور زمین پر گرنے سے بیٹے کو خاصی چوٹیں آئیں۔ روتے ہوئے بیٹے نے پوچھا کہ اس نے وعدہ کرنے اور اتنا یقین دلانے کے باوجود ہاتھ پیچھے کیوں کر لیے اور اسے تھاما کیوں نہیں؟ تو باپ نے جواب دیا کہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر یہودی باپ بھی کوئی وعدہ کرے اور کتنا ہی یقین کیوں نہ دلائے
اس کی بات پر ہرگز یقین نہ کرنا۔ ہیفل نے بھی آخری دعا کے بہانے ہم سے مہلت لی اور ہماری نرمی اور اس کی بات ماننے کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ اگر ہم سے چند سیکنڈ کی بھی چوک ہو جاتی تو اس کی بجائے ہماری لاشیں وہاں ہوتی۔ آج ورلڈ بینک اور IMF کی یہودی نواز کارندے جس طرح سے ہمیں قرض دے کر بہلا رہے ہیں، مجھے اس کا انجام انتہائی بھیانک دکھائی دے رہا ہے۔ شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے مرچنٹ آف وینس میں یہودی تاجر شائلاک اینٹونیو کو روپیہ قرض دیتے وقت یہ شرط لکھواتا ہے کہ بروقت قرض کی رقم ادا نہ کرنے پر وہ اینٹونیو کے جسم سے جہاں سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ اب پاکستان کے پاس قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے سیاستدانوں کا ایک ایک سیر گوشت ان دونوں یہودی اداروں کی نظر کر سکے۔ جمبو سے جدہ واپس پہنچ کر ہم نے دن کا بقیہ حصہ اور رات کو آرام کرنے میں گزارا اور دوسری صبح ہیفل اور اس کے ساتھی کے فلیٹوں سے ملنے والے کاغذات اور ڈائریاں دیکھنی شروع کی۔ مزمل، عمران اور ماہا میرے ساتھ اس کام میں شریک تھے۔ ماہا ایک ڈائری کو جس میں الٹے سیدھے لفظ اور ہندسے لکھے ہوئے تھے دیکھتے کے ساتھ ہی بولی کہ یہ ڈائری تو ایک خزانے سے کم نہیں، اس میں موساد کا رائج اور ایک سٹینڈ بائی کوڈ اور ڈی کوڈنگ درج ہے، لیکن یہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے ہے۔ پاکستان اور اس کے مشرقی ممالک میں ایک دوسرا کوڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے جو کوڈ اور ڈی کوڈنگ کی کتاب آپ کو دی تھی وہ پاکستان اور دوسرے مشرقی ممالک کے لیے ہے۔ جب تک موساد کو یہ علم نہ ہو جائے کہ ہیفل کی ہلاکت کے ساتھ یہ ڈائری بھی غائب ہو چکی ہے، وہ اسی کوڈ کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اس ڈائری میں سٹینڈ بائی کوڈ بھی درج ہے، اس لیے جب موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو اس کے گم ہونے کی اطلاع ملے گی تو موساد کے تمام ایجنٹوں کو جو مڈل ایسٹ کے ممالک میں کام کرتے ہیں نئی کوڈ اور ڈی کوڈ کی کتاب پہنچانے میں کم از کم 1 مہینہ ضرور لگ جائے گا، اور اس وقت تک تمام ایجنٹوں کا ہیڈ کوارٹر سے ایسے ہی مواصلاتی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے انہیں نہ تو نئی اطلاعات مل سکتی ہیں اور نہ ہی ہیڈ کوارٹر اپنے ایجنٹوں کو نئی ہدایات دے سکے گا۔ سیدھی سادی انگلش میں لکھے کاغذات مزمل، میں اور عمران پڑھ رہے تھے اور عربی زبان اور کوڈ میں لکھے کاغذات کو ماہا دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی ایک کوڈڈ کاغذ کو ڈی کوڈ کر کے ماہا نے جب پڑھا تو اس کے منہ سے اوہو نکلا۔ میرے پوچھنے پر ماہا نے اس کاغذ کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جسے ماہا ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ میں نے ماہا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو ماہا، تم ہماری ٹیم کی ایک سینئر ممبر ہو اور ہم سب کو تم پر اتنا ہی بھروسہ اور اعتماد ہے جتنا خود اپنے پر۔ مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ چھپا رہی ہو اپنے خیال میں ہمارے بھلے کے لیے کر رہی ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم سے اس بات کو پوشیدہ رکھ کر تم خود کو اور ہم سب کو آنے والے کسی ممکنہ خطرے سے بے خبر رکھ کر غیر دانستہ طور پر ہمارے اور اپنے لیے اندیکھی مشکلات کھڑی کرو۔ اس لیے جو کچھ تم چھپا رہی ہو وہ ہمیں بتا مخت کو اور ہمیں الجھن سے نکال دو۔ ماہا نے یہ بات سن کر ایک کاغذ مجھے دیا جسے اس نے ڈی کوڈ کیا تھا۔ یہ موساد کے ہیڈ کوارٹرز سے ہیفل کے لیے آیا ہوا پیغام تھا، مختصر اور صرف 2 فقروں میں۔ جینی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دو، جینی یہاں سے کسی صورت زندہ بچ کر نہ جانے پائے۔ میں نے 2-3 بار انگریزی میں لکھے یہ فقرے پڑھے اور کاغذ مزمل کو تھما دیا۔ مزمل سے یہ کاغذ عمران نے لے کر پڑھا اور خاموشی سے مجھے واپس کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھی حوصلہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑا اور عمران کو کہا کہ تمام ساتھیوں کو یہاں بلا لائے۔ چند منٹوں میں ہی سارے ساتھی اس ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے تو میں نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل ہم جمبو میں ہیفل اور اس کے ساتھی کو ہلاک کر کے اور ٹرانسمیٹر کو تباہ کر کے ان کی ساری ڈائریاں، کاغذات اور ڈھیر سارا اسلحہ لے کر بخیریت پہنچ گئے ہیں۔ ان میں سے اس کاغذ پر موساد کے ہیڈ کوارٹر کے لیے پیغام ہے کہ ہم سب کو یہاں سے ہلاک کر دیا جائے اور جینی کسی صورت زندہ بچ کر واپس نہ جا سکے۔ میں آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہمیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا آج سے پہلے درجنوں بار ایسے مواقع نہیں آئے جب ہمارے دشمنوں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے خود خطروں میں کود کر دشمنوں کا صفایا کیا ہے۔ کیا یہ کاغذ کا چیتھڑا زیادہ اہم ہے یا اللہ پاک کا کلام جس میں صاف کہا گیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ پاک کی رضا اور مقررہ وقت پر ہی ہوتی ہے؟ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہم نہیں جانتے کہ موت تمہاری زندگی کی محافظ ہے؟ یعنی موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے قبل کوئی شخص اگر ایسے حالات میں گر جائے کہ اسے موت دکھائی دینے لگے تو موت خود اس کی زندگی بچاتی ہے، کیونکہ ابھی اس شخص کی موت کا حقیقی وقت نہیں آیا ہوتا۔ موساد اور اس کے کرتا دھرتا کیا جن ہیں یا صرف ہمارے جیسے انسان؟ آپ خود جانتے ہیں کہ صرف سعودی عرب میں ہم نے موساد کے کئی ایجنٹوں کو ہلاک کیا اور وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ ان تمام حقائق کے باوجود اگر آپ میں سے کوئی یا سبھی واپس جانا چاہتے ہیں تو شوق سے جا سکتے ہیں۔
میں نے آپ کی مدد اور ایما پر جن مشنوں کا آغاز کیا ہے، میری نگاہ میں وہ جہاد ہے، اور جہاد کے لیے کسی سے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ آپ شوق سے واپس چلے جائیں، میں اکیلا ان دشمنوں سے نمٹوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میں کامیاب و کامران واپس لوٹوں گا۔ میری یہ جذباتی مختصر سی تقریر سارے ساتھیوں نے سنی۔ سب سے پہلے ماہا، پھر قیصر، مزمل، عمران، عبداللہ تھائی، سپنا، جیسیو منصف، رضی، اکرم اور دین محمد، قرضے کے سارے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہرگز اس مشن سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ قیصر نے بڑی اچھی بات کہی کہ زندہ رہے تو غازی کہلائیں گے اور مر گئے تو شہید، جن کے اعلیٰ درجے اور ابدی زندگی کی اللہ پاک نے ضمانت دی ہے۔ بات تو ایک ہی ہے جسے بار بار مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مجھے ذاتی طور پر نہ تو کبھی بے نظیر بھٹو، الطاف حسین اور نواز شریف سے کوئی نقصان پہنچا ہے، اور نہ ہی میری آنکھیں ان معتبر اور فرشتہ سیرت شریف ہستیوں کو دیکھنے کی کبھی گنہگار ہوئی ہیں۔ میں اپنے ایک گناہ کا اقرار کرتا ہوں، اور اس گناہ پر مجھے شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہے کہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ پاکستان سے محبت کرنے والوں سے مجھے پیار ہے، اور اس کے دشمنوں کے لیے میں قہر، عذاب اور موت کا پیغام ہوں۔ یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ میرے خون کی ایک ایک بوند میں پاکستان کی محبت اور اس کی سوندھی مٹی کی خوشبو رچی بسی ہے، اور اس خوشبو میں کسی قسم کی بدبو اور غلاظت کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات جس سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ اپنے ہم وطنوں کی سادگی، اور اس سادگی سے فائدہ اٹھانے والے یہ لومڑی کی خصلت والے لیڈر ہیں۔ شاید میرے ہم وطنوں کی یادداشت بھی بہت کمزور ہے، اور وہ سکوت ڈھاکہ کی ذلت، ذوالفقار علی بھٹو کا بھارت سے 1000 سال تک جنگ کرنے کا عہد اور روٹی کپڑا اور مکان دینے کا وعدہ بھی بھول چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی راجیو گاندھی کے اسلام آباد آنے پر کشمیر نام کے ہر بورڈ، نشان، حتیٰ کہ شاہراہ کشمیر کے روڈ سائن کو کپڑوں اور بوریوں سے ڈھانپ دینے اور سکھ حریت پسندوں کی لسٹ راجیو گاندھی کو تحفتاً دینے کے واقعے کو بھی بھول چکے ہیں۔ آصف زرداری کے مسٹر 10% سے 100% بننے اور اربوں کی جائیداد اور غیر ملکی کرنسی سے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کو بھرنے کا واقعہ بھی فراموش کر چکے ہیں۔ نواز شریف کے قرض اتارو، ملک سنوارو اور غیر ملکی امداد لینے والے کشکول توڑنے کی بات بھی ان کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہے۔ رائے ونڈ کے محلات اور مغربی ممالک میں جائیدادیں خریدنے اور چارٹرڈ جہازوں سے ڈالر اور پاؤنڈ بیرون ملک بینکوں میں اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروانے کی باتیں بھی انہیں یاد نہیں رہیں۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ نواز شریف قید کی سزا بھگتنے والا مجرم ہونے کے باوجود دوسرے مقدمات میں عدالت میں پیش ہونے کے دوران اخباری نمائندوں کے ذریعے پاکستانیوں کو پیغام دیتا ہے کہ تاجر حضرات حکومت کو ٹیکس ادا نہ کریں، کیونکہ یہ حکومت ٹیکس لینے کی مجاز نہیں، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس بھولی بھالی قوم کو بے وقوف بنانا کوئی مشکل نہیں۔ میں اخباری نمائندوں سے بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ہر سزا یافتہ مجرم اور قید بھگتنے والے کے بیان اور انٹرویو لیتے ہیں اور اپنے اخبارات میں شائع کرواتے ہیں؟ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے، جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دوسرے سائنسدانوں کی دن رات کی برسوں کی محنت اور لگن سے ایٹمی دھماکوں کی کامیابی کا صحرا بھی اپنے سر باندھ کر ان سائنسدانوں کو پس پردہ کر دیا۔ اس وقت تو بیگم کلثوم نواز نے، جو ملک کی خاتون اول تھیں، چاغی کی طرف ایک قدم بھی نہ رکھا، اور اب جب ان کے شوہر نامدار جیل میں اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا چاغی کے پہاڑوں کے سامنے لہرا کر اور اخباروں میں فوٹو شائع کروا کر شاید یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان کی بقا صرف ان کے شوہر کی رہائی میں ہے۔ الطاف حسین لندن میں اپنی بانسری بجا رہا ہے اور بزوں میں خود یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے علیحدگی اور جناح پور نام کی آزاد ریاست بننے میں ہی اس ریجن کے لوگوں کی بقا ہے۔ انہی لیڈروں کے ہاتھوں بکے ہوئے اخبارات کی بدولت تاجر حضرات بلا وجہ ہڑتال کو طول دے رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ پاکستان کی حکومت فوجی ہو یا سیاسی، جنرل سیلز ٹیکس لازمی دینا پڑے گا۔ یہ IMF اور ورلڈ بینک سے لیے ہوئے قرضوں کی وجہ ہے کہ پاکستان کو ان دونوں یہودی اداروں کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں۔ ان سیاستدانوں کی ملکی خزانے کی لوٹ کھسوٹ اور قرضوں کی رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کروانے کی وجہ سے ہی آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے بجٹ کا 50% سے زائد صرف ان قرضوں کی سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ ان قرضوں سے ترقی اگر ہوئی ہے تو صرف سیاستدانوں کی فیملیوں کی، باقی قوم تو پہلے بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی اور اب بھی پس رہی ہے۔ پاکستانی عوام تو مہنگائی کے اس طوفان کو برداشت کر جائیں گے، نیندیں تو ان لیڈروں اور ان کے حواریوں اور بیوروکریسی کی اڑی ہوئی ہیں۔
جن کے حلوے مانڈے کھانے کے دن ختم ہو چکے ہیں اور انہیں مال بنانے کے ذرائع نظر نہیں آتے۔ یہی لوگ ہڑتال پر تاجر حضرات کو اکساتے ہیں، لیکن یقین جانیے ان ہڑتالوں سے عوام کی مشکلات ضرور بڑھ جائیں گی، لیکن وہ مر نہیں جائیں گے۔ موت تو ان تاجروں کی ہوگی جن پر عوام اعتبار کرتے ہیں، اور اس ہڑتال سے اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے وسائل اور دولت کو لوٹنے میں وہ بھی برابر کے شریک تھے اور ہیں۔ اپنے طور پر میں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کر لی تھی۔ JCO منصف، اکرم اور دین محمد سپاہیوں اور رضی کی میں نے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ اپارٹمنٹس کے باہر گشت کریں، اور اگر کسی بھی مشکوک شخص یا گاڑی کو دیکھیں تو فوری طور پر اس کا میک، نمبر اور رنگ نوٹ کریں اور مجھے بتائیں۔ کوئی مشکوک شخص اگر اپارٹمنٹ کے قریب دکھائی دے تو اسے سختی سے وہاں سے بھگا دیں۔ اس کے علاوہ میں نے کرنل نبیل سے فون پر رابطہ کر کے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موساد کے ایجنٹ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس لیے وہ پولیس چیف یا ڈپٹی کمانڈر ان چیف کے ذریعے 4 باوردی جوانوں کی گارڈ ہمارے اپارٹمنٹس کے لیے مقرر کروا دے۔ میں نے نبیل کو کہا کہ ہم اپنی حفاظت خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاتھوں موساد کے کچھ ایجنٹ مارے گئے تو پھر وہ ہمیں سعودی قانون کی بالادستی کا حوالہ نہ دے۔ نبیل نے میری بات کے جواب میں کہا کہ آج شام کو وہ خود ہم سے ملنے آئے گا اور باقی باتیں زبانی ہوگی۔ شام کو نبیل کے آنے پر جب رسمی الیک سلیک اور گفتگو کے بعد چائے پینے کے دوران میں نے نبیل کو حفاظتی گارڈ مہیا کرنے کا کہا تو نبیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ لوگوں کو حفاظتی گارڈ کی کیا ضرورت ہے، آپ تو خود آگے بڑھ کر ان لوگوں کو ختم کر رہے ہیں جن سے آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ کرنل نبیل، ہم اپنے ذاتی دشمنوں کو ختم نہیں کرتے بلکہ صرف ان سے دو ہاتھ کرتے ہیں جو سعودی عرب میں جاسوسی کے رنگ بنا کر پاکستان اور سعودی عرب کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ میرا جواب سن کر نبیل بولا کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یمبو میں 2 فلسطینیوں اور ایک فلپائنی لڑکی کو ہلاک کرنے کی وجہ بھی شاید یہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہر جاسوس کا آخر کار یہی انجام ہوتا ہے، ہم تو اس غلاظت کو صاف کر رہے ہیں جو موساد کے ایجنٹوں نے سعودی عرب میں پھیلا رکھی ہے اور جس کی بدبو آپ تک نہیں پہنچتی۔ یمبو کے 2 فلیٹوں میں جن 2 فلسطینی لبادہ اوڑھے اسرائیلی اور ایک غیر ملکی لڑکی کا جو انجام ہوا ہے اس سے تو آپ باخبر ہیں، لیکن جو ٹرانسمیٹر بیکار کر دیا گیا تھا اس کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ نبیل نے لاجواب ہو کر کہا کہ آپ کے لیے ایئر فورس کی گارڈ کا انتظام کر دیا گیا ہے اور آج شام سے 24 گھنٹے ایئر فورس پولیس کے 4 جوان آپ کی گارڈ پر تعینات ہوں گے، اور میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی جتنا وقت سعودی عرب میں ہیں آرام اور سکون سے گزاریں اور ہز رائل ہائنس سے ملاقات کے بعد جلد از جلد سعودی عرب سے چلے جائیں۔ اس گارڈ کو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لہٰذا آپ اور آپ کے ساتھی اپنے اپارٹمنٹ سے جب بھی باہر جائیں گے اس گارڈ کے جوان اپنی گاڑیوں میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے جائیں گے۔ نبیل کی یہ بات سن کر میں نے کرخت لہجے میں کہا کہ کرنل نبیل، ہماری حفاظت کا عذر رکھ کر آپ ہماری نقل و حرکت کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس طرح کی حفاظتی گارڈز کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہمارے علم میں یا لا علمی میں اگر اس طرح کا کوئی انتظام کیا گیا تو میں ہز رائل ہائنس سے اس کے خلاف نہ صرف احتجاج کروں گا بلکہ انہیں آپ کی ملکی دشمنوں کی ان کارروائیوں کے متعلق بھی ضرور بتاؤں گا جن کا بخوبی علم ہونے کے باوجود آپ ان سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر نبیل فوراً جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور بولا کہ یہ تو ہم نے اپنے نقطہ نگاہ سے آپ کی حفاظت کے لیے انتظام کیا تھا، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو میں گارڈ کمانڈر کو کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے اور جس طرح آپ چاہیں ان سے کام لیں۔ غرض یہ کہ کرنل نبیل 2 گھنٹے ہمارے ساتھ گزار کر واپس چلا گیا۔ رات 8 بجے گارڈ کمانڈر نے آ کر مجھے رپورٹ دی اور کہا کہ آپ کس طرح جوانوں کو ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ جو آرڈر بھی دیں گے میں اسے اگلی شفٹ والوں کو پاس کر دوں گا۔ میں نے گارڈ کمانڈر کو کہا کہ ہمارے اپارٹمنٹس کے ارد گرد کوئی شخص یا گاڑی دکھائی دے تو اسے چیک کریں، ہر گارڈ کی ڈیوٹی کے دوران میرا ایک آدمی ان کی مدد کرے گا کیونکہ وہ اس لین میں رہنے والوں اور غیر متعلقہ افراد میں تمیز کر سکتے ہیں۔ کرنل نبیل نے 2 دن بعد صبح سویرے فون کر کے مجدہ سنایا کہ پرسوں صبح ہز رائل ہائنس نے آپ سے ملاقات کا وقت مقرر کیا ہے۔ نبیل نے یہ بھی کہا کہ میں ہز رائل ہائنس سے اس کی تعریف میں چند فقرے کہنے اور اس کی کارکردگی سراہنے کو بھول نہ جاؤں۔ 2 روز بعد میں مزمل، عمران اور قیصر تیار ہو کر 10:30 بجے ہز رائل ہائنس کے محل میں پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے دفتر میں کرنل نبیل پہلے سے ہی بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ 11 بجے مجھے اندرونی انتظار گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک امریکی اور ایک سوئس باشندہ پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے ہیلو کرنے اور تعارفی بات چیت سے معلوم ہوا کہ امریکی ایک اسلحہ ساز کمپنی کا ڈائریکٹر اور سوئس سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک کا نمائندہ تھا۔
थोड़ी देर के अंदर ही पहले अमरीकी और उसके जाने के चंद मिनट के बाद स्विस बैंकर को अंदर बुलाया गया। करीब 20 मिनट बाद दोनों मुस्कुराते हुए वापस लौटे और इस इंतजारगाह से बाहर चले गए। उनकी मुस्कुराहट से साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों अपने मकासद में कामयाबी से हमकनार हुए हैं। उनके जाने के चंद लम्हों बाद मुझे मुलाकाती कमरे में बुलाया गया। हिज रॉयल हाइनेस मुझसे पहले जाने वाले मुलाकातियों से कामयाब गुफ्तगू और फैसले से खुद भी खुश दिखाई दे रहे थे। साफ महसूस हो रहा था कि अमरीकी अपना फरसूदा असलहा बेचने और स्विस बैंकर के इस सौदे के बायस हिज रॉयल हाइनेस के बैंक अकाउंट्स में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। हिज रॉयल हाइनेस से मेरी मुलाकात तकरीबन 15 मिनट रही। हिज रॉयल हाइनेस ने मेरे और मेरे साथियों के ताउन का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि अगर मुझे या मेरे साथियों को किसी चीज की जरूरत हो तो बता दूं। मैंने कहा कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरे 3 सीनियर साथी मेरे हमरा आए हैं और सिक्योरिटी ऑफिस में बैठे हैं। अगर हिज रॉयल हाइनेस उन्हें चंद लम्हों के लिए मिल लें तो उनकी इज्जत अफजाई होगी। शहजादा अच्छे मूड में था। उसने अपने खादिम खास को कहा कि वो मेरे साथियों को यहाँ ले आए। साथियों के वहां आने तक मैंने कर्नल नबील की आला कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि कर्नल नबील के ताउन की वजह से हमें अपना मिशन पूरा करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई और वो भी इस वक्त सिक्योरिटी ऑफिस में बैठा हुआ है। हिज रॉयल हाइनेस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जिस फौज का कमांडर इन चीफ हूँ उसकी कारकर्दगी को बखूबी जानता हूँ। ये कहकर हिज रॉयल हाइनेस ने अपने दूसरे खादिम को कर्नल नबील को बुलाने का कहा। मेरे साथियों के आने और तारुफ के चंद लम्हों के बाद ही जब हम शाही कहवा पी रहे थे, कर्नल नबील मुलाकाती कमरे में आया। उसने सैल्यूट तो खूब एड़ियां बजा कर किया, लेकिन फिल हकीकत उसकी टांगें कांप रही थी। हिज रॉयल हाइनेस ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि कर्नल नबील, तुम्हारी कारकर्दगी की इतनी तारीफ की गई है कि मैं तुम्हें फौरी ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि तुम इस ओहदे के साथ अपनी कारकर्दगी को बढ़ाओगे और मुल्क के दुश्मनों का सुराग लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए हमें आइंदा दोस्तों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तुम्हारी तरक्की के ऑर्डर मेरा सिक्योरिटी चीफ तुम्हें अभी दे देगा। नाउ डिसमिस। कर्नल नबील की खुशी से बातें खिल रही थीं। उसने कमांडर इन चीफ को जोरदार सैल्यूट मारा और वापस चला गया। मैंने हिज रॉयल हाइनेस को बताया कि मुजम्मिल और इमरान बांग्लादेशी फौज में फुल कर्नल और मेजर के ओहदों पर हाजिर सर्विस हैं और कैसर एक भारतीय सरफरोश मुसलमान है और ये मोसाद और भारतीय इंटेलिजेंस की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों के खिलाफ उनके जासूसी नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए और बगैर किसी जाती लालच के मेरे साथ शामिल हुए हैं और मेरे बाकी साथी भी इसी जज्बे के हमराह मेरे साथ हैं। तो हिज रॉयल हाइनेस ने बहुत खुश होते हुए हमें रुखसत करने से पहले हाथ उठाकर अल्लाह पाक से हमारी कामयाबी की दुआ मांगी और मुझे कहा कि आप लोगों के लिए हमारी तरफ से बतौर हदिया एक पैकेट सिक्योरिटी ऑफिस में पड़ा है, उसे जाते वक्त ले लें। सिक्योरिटी ऑफिस में कर्नल नबील अपनी तरक्की के ऑर्डर मिलने के इंतजार में बैठा था। मैंने जरा बुलंद आवाज में कहा कि ब्रिगेडियर नबील, आपको तरक्की बहुत बहुत मुबारक हो। नबील ने शुक्रिया कहते हुए मुझसे और मेरे साथियों से मुआनका किया। सिक्योरिटी चीफ ने हदिये का भारी भरकम पैकेट मेरे हवाले किया। नबील ने कहा कि कल शाम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रात का खाना हम उसके साथ खाएं और इस दावत में उसके कई फौजी हम असर भी शरीक होंगे। नबील और सिक्योरिटी चीफ से रुखसत होकर हम अपने अपार्टमेंट्स में वापस आए और इस बार हदिये में पहले के हदिये से दुगनी रकम यानी 66 लाख रियाल थे, जिसे मैंने तमाम साथियों में बराबर हिस्से से तकसीम कर दिया। उसी वक्त हमने एक और फैसला किया कि अगर हम में से कोई शहीद हो जाए तो उसके जस्द खाकी को बजाय वतन जाने के वहीं दफन कर दिया जाए और उसके हिस्से की रकम उसके वरसा को दे दी जाए। सब ने अपने अपने एड्रेस और वरसा के नाम लिखकर मुझे दिए। मैंने भी अपनी वालिदा को अपना वारिस ठहराते हुए अपना एड्रेस वगैरह लिख दिया। इन सब की हमने 22 कॉपियां बनवाई और 11 कॉपियों का सेट हर एक साथी को दिए और 11 सेट बहैसियत ग्रुप लीडर मैंने अपने पास रखे। मेरे मशवरे से मैंने और मेरे साथियों ने अगले रोज तमाम रियाल अमरीकी डॉलरों में तब्दील करवाए और मेरे, सपना और माहा के सिवा सब साथियों ने अपने पास सिर्फ 5-5 हजार डॉलर रखे और बाकी रकम के ड्राफ्ट बनवाकर अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा दिए। माहा और सपना के चूंकि वरसा नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी रकम जद्दा में ही अपने अकाउंट में जमा करवा दी। अगली रात हम कर्नल नबील के पुरतकल्लुफ डिनर में शरीक हुए और उसके 2 रोज के बाद हम सब अलविदाई उम्रा करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गए। हम सब ने दिल की गहराइयों से दुआएं मांगी और अपनी हाजात के लिए गिड़गिड़ा कर रब्बे जलील के हुजूर इस्तिदाएं की। हमें यकीन कामिल था कि हमारी हाजात जरूर पूरी होंगी, क्योंकि उसके दर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। तो
دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں. اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاک وطن کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں اور غداروں کی شر سے محفوظ رکھے. ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.